बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में चीज़ें दिन ब दिन जो हैं वो सेंसिटिव जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिन बातों से कोशिश करके भी आप सरफ़ नज़र करने की कोशिश करें वो बातें सामने आ ही जाती हैं, और फिर ये कि उन बातों को अवॉइड ना समझ नहीं आती कि उनको अवॉइड करे या ना करे तो किस तरह करे, समझ नहीं आती। अब देखें, ताज़ा मसला ये है कि एक मसला तो आपने सुना होगा कि हामिद मीर साहब वाला चल रहा है, उन्होंने वो पता नहीं वो इस तरह की बातें कर दी, उस पर बहस है बड़ी लंबी चौड़ी कि उनको ये वाली बातें करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप पूरी उनकी तकरीर सुने तो वो नया दौर पर पड़ी हुई है, तो आपको समझ आती है कि जिस सीक्वेंस के साथ उन्होंने बात की है उससे आपको सबक समझ आ जाता है कि यार के और मरता क्या कहते हैं जी, मरता क्या ना करता। तो वो कह रहे हैं कि जी कि हमें मतलब अदारों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि इस बंदे को बोलने ना दें, और अदारे वाले कहते हैं कि यार के भाई के तुम्हारी वजह से इतने बंदों की नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी, इदारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह की थ्रेट्स पहले उन्होंने उसका जिक्र किया, और फिर कहते हैं कि जी कि अब इन थ्रेट्स को उन्होंने बना लिया टूल, और मतलब कि फिर वो कहते हैं कि जी कि फिर सच्ची बात सामने नहीं आ सकती। अब मुझे लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी नौकरी से, तो मेरा ख्याल है कि मुझे हाथ साफ़ कर लेने चाहिए, इस तरह करके उन्होंने बात की। फिर हुआ भी यही। तो अब जो ताज़ा है वारदात वो ये है कि पाकिस्तान में आप खुलकर बात करके सर्वाइव नहीं कर सकते। पहली खुल के बात की मतलब लापता अफराद पे किया करते थे, वहाँ से ये वाला काम शुरू हुआ हामिद मीर साहब। नतीजतन ये हुआ कि उनको गोलियां लगी और कराची जाते हुए, और वो फिर कह लें कि फिर वो जो भी हुआ, जियो ने किस तरह करके रिस्पॉन्ड किया, उनके भाई का जो क्लेम था जियो ने वो यूँ लगा कि उस चैनल ने वो क्लेम को ऑन कर लिया है, और वहाँ पर एक गलती बहरहाल थी, एक सहाफ़ती गलती कि आप डाल देते कि जी एक, बहरहाल वो डाला भी होगा लेकिन वो बहरहाल उससे अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन जो थे हामिद मीर साहब के जो बॉस हैं मीर शकीलुर रहमान साहब, उनसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि जी कि आप इसको अवॉइड कर सकते थे, तस्वीर लगाने की क्या ज़रूरत थी, नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। उनके भाई ने कह दिया था ना एक दफ़ा, बस बात ख़त्म कर देते, आगे चलते। तो वो कहते हैं कि यार कि उन्होंने कोट एंड कोट जो जवाब दिया और जो सीना गज़ट हम तक पहुंचा है वो ये है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। अगर हम ये कर भी देते तो भी हमारे साथ यही होता जो हुआ, क्योंकि हम बहुत पहले से टारगेट कर दिए गए थे, और ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था कि नवाज़ शरीफ को हटाना है। नवाज़ शरीफ को हटाना, नवाज़ शरीफ बज़ाते खुद कुछ चीज़ नहीं है, वो तो एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। नवाज़ शरीफ एक सिंबल था कि यार अब देखें ना कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हाल हुआ, ग्रेजुअली कट डाउन साइज को कहते हैं ना, वो वाला हुआ है। तो वो बेसिकली एक रजीम दूसरी रजीम के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, और उसमें जो फेज़ था वो नवाज़ शरीफ साहब का था। लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब को हथल करने से पहले ज़रूरी था कि उनके जो सपोर्टिव हैं, जो लोग अब बुलंद आवाज़ें हैं, दो टोक आवाज़ें हैं, शनाख्त याफ्ता आवाज़ें हैं, उनको भी बंद करना ज़रूरी था। तो लिहाजा मतलब वो होता ना, कान करा दो कि यार के ये पाकिस्तान में पानी ये काम नहीं चलेगा, चुप रह के गुजारा करना पड़ेगा वरना ये होगा। तो वो उस सिलसिले की एक कड़ी थी। फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मैदान में आते हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो नवाज़ शरीफ का जो धरना था, या नवाज़ शरीफ हुकूमत में वो जो धरना हुआ था, एक वाक़या हुआ था, वो बार बार उसको क्या दोहराना कि वो जो ख़त्म नबूवत वाला जो हल्फनामा था उसमें वो तहरीफ वाला मामला, वो कहते हैं ये कसदन नहीं हुआ था, ये सेवन हुआ था, और उस कमेटी के अंदर शेरी मज़ारी भी थी और शफ़कत महमूद साहब भी थे जिन्होंने ये अप्रूव किया था सारा कानून। तो लेकिन वो पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल हुआ, और फिर जिस तरह से वो धरने हुए, फिर जिस तरह करके वो जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर एक सो मोटर्स था, और सो मोटर्स में फिर वो पंडोरा बक्स खुल गया, और उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार थे, जो सियासत में मुलव्वस थे, उनको दो टोक उनको मतलब ज़िम्मेदार ठहराया गया, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनका पुरानी मुहब्बतें थी उनको भी बेनकाब किया गया। तो अब उस फैसले पर इम्प्लीमेंट होने की बजाय हुआ ये कि बोलने की सज़ा
فیصلہ کرنے کی سزا، کھل کے فیصلہ کرنے کی سزا یہ ہوئی کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ اپیل جو گئی سو گئی، حکومت نے اپیل دائر کی تھی ان کے خلاف، لیکن ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا، پھر اس ریفرنس کے اندر بھی چیزیں مینج کرنے کی کوشش کی گئیں، مینج نہ ہو سکیں، تو پھر اس کے بعد یہ جو بچے بچیاں ہیں جن کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح کر کے وہ امٹ کے آئے اور انہوں نے آ کے حضور والا عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان ترازی شروع کر دی کہ جج سب پیٹی بھائی ہیں، امریکہ میں تو ججوں کو جناب گھسیٹ کے کرسی سے اتارا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا، جھوٹو جھوٹ چتالی پروپیگنڈا مطلب نیگیٹو پروپیگنڈا۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ چلیں اچھی بات ہے، نہیں لیا تو ان کی مرضی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کوئی نہیں کر سکتا، اگر جو کرتا ہے وہ پھر پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی دنوں میں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوا کہ جسٹس شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے جو بار تھی اس میں خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں انہوں نے بہت سی باتیں کھل کر کہہ دیں، اور وہ باتیں کھل کر نہیں کی جانی چاہیے تھیں۔ پاکستان کا جو نظام ہے، پاکستان کا جو چلن ہے، پاکستان کا جو معاشرتی نظام سے لے کے یہاں پر تو بڑے چودھری کے سامنے ہم عام آدمی نہیں بولتے۔ تو اگر ہم دیہاتوں میں چلے جائیں، محلوں میں آ جائیں، ایک با اثر آدمی ہوتا ہے محلوں میں، اور جناب وہ پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اب یہ بات تو جو با اثر صاحب ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم ان سے مطلب کہ کس طرح کہیں کہ جناب کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی ایک آدھ بندہ بات کرتا ہے، پھر وہ جناب خمیازہ وہ کرتا ہے، پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے، چونک میں لٹا کے چھتر مارتی ہے۔ اسی طرح جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے اس کے خلاف آپ وہ انی چدراہٹ کر رہا ہوتا ہے، ظلم بے انتہا کر رہا ہوتا ہے، لیکن پورے کا پورا گاؤں ایک سائڈ پہ لگ کے جی حضور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری سماجی برائی ہے۔ تو یہی حال ریاستی سطح کے اوپر بھی ہے۔ تو جو بندہ آپ کو چپ کر کے چلنا پڑے گا، جو بندہ قاضی فائز عیسیٰ، شوکت صدیقی صاحب یا میر صاحب کی طرح بولے گا، ان کا حشر اسی طرح ہی ہوگا۔ اب شوکت صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے 30 جون کو ریٹائر ہو جانا ہے، 31 ان کی وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی درخواست پینڈنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کی ہیئرنگ جلدی کر لیں، حضور اعلیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف جو ان کی اپیل ہے بیسکلی وہ پینڈنگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ ذرا جلدی کر لیں۔ میں نے کیا فائدہ ہے ایسے انصاف کا کہ جو میری ریٹائرمنٹ کے بعد آپ مجھے کہیں، یعنی ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر اگر 63 سال کا جج ہو گیا ہے یا کوئی جج جس کی عمر 63 سال ہو گئی ہے تو وہ جج نہیں رہ سکتا، یہ پاکستان کا دستور ہے۔ 62 یا 63 جو بھی ایج ہے ان کی، ایگزیکٹ میرے اس وقت سکپ کر گیا ہوں میں، تو وہ اپنی ایج کو پہنچ رہے ہیں 30 جون کو، تو ان کی وہ اپیل جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں مطلب یہ کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں طاقتور ترین لوگوں کے خلاف بولے ہیں، اور اسی بولنے کے جرم میں ان کے اوپر ایک ریفرنس دائر ہوا۔ پہلے نہ صرف ایک ریفرنس دائر ہوا، پھر سی ڈی اے نے دوسرا ریفرنس دائر کر دیا کہ انہوں نے اپنی رینوویشن جو گھر والی کروائی تھی وہ بڑی جناب کرپشن تھی۔ سر جی یہاں پر گریڈ 20-21 کا افسر جو ہے ان کے دفتروں میں جا کے دیکھیں، ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے اور پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ بندہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا جب تک وہ دفتر رینوویٹ نہ ہو جائے، وہ تب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتا جب تک گھر میں رینوویشن نہ ہو جائے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے، رینوویشن کروانی ہوتی ہے، اور ہر بجٹ یوں کر کے پاس ہوتا ہے۔ تو پاکستان تو افسروں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جج سیاستدان بدنام ہے، واللہ بدنام ہے، صحافی بھی بدنام ہے۔ اچھا پھر وہ صحافی جن کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں، ان کی عزت و توقیر ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ مبشر لقمان صاحب یہ جہاز 2 لے کے پھر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا ان سے۔ یہ جناب کے 6 کنال کے گھر کہاں سے آتے ہیں اور یہ شکار کہاں پہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا ان سے۔ تو لہٰذا اچھا پوچھے گا کن سے؟ جن کے میرے جیسے گھر ہیں، جن کے یہ مطیع اللہ جان کے جناب کے کلی کوئی نہیں، سیلن اکھڑی ہوئی ہے گھر میں جناب، وہ مطلب حال و بے حال ہیں ہم، مطلب جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہمارا وہ کمپیٹ ہی نہیں، وہ مطلب ہماری آمدن کے ساتھ بالکل کمپیٹ کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ وہ چونکہ قصیدہ گو ہیں لہٰذا ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہی کل والی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ تو شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی انصاف کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میری درخواست، انہوں نے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست ڈالی ہے کہ حضور میری اپیل جو ہے وہ سن لیں۔
اب میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ وہ اگر ان کی اپیل نہ سنی گئی تو وہ جس طرح کے ہیں نا جج، کہ جس طرح انہوں نے تنگ آ کے پہلے سب کچھ کھول کے بول دیا تھا اور اس کا انہوں نے خمیازہ یہ بھگتا کہ اچھا جی چلو جی نوکری سے فارغ، ریفرنس آ گیا، فارغ ہو گئے. ان کے پاس کچھ اور بھی دستاویزی ثبوت بھی ہیں. وہ جو انہوں نے بار میں باتیں کہی تھی نا کہ جی کہ آپ بیل نہ لیں ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ نواز شریف اور مریم کی، تو وہ ان کے پاس کچھ دستاویزی ثبوت بھی ہیں، وہ کچھ بصری ثبوت بھی ہیں، کچھ جو کہتے ہیں نا وہ کون سے الیکٹرانک ثبوت بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس ہوں، تو یہ کام الٹا بھی پڑ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں ایک نیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی پنجابی زبان میں، نیا کٹا کھل سکتا ہے. تو ایک المیہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ یہاں پر جو سچ بات کرنے والا اور جو درست بات سمجھتا ہے وہ کرنے والا، اور وہ نہیں رہ سکتا. حامد میر صاحب کی نوکری گئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑا زور لگا کے بھی، مطلب میں تو پھر بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے اوپر سب کی مرضی حاوی، کسی کی مرضی حاوی نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہ ایک الگ بات. لیکن پاکستان کا جو دستور ہے، پاکستان کی ریاست کا جو چلن ہے، یہاں پر جو عادتیں ہیں، یہاں کی جو طبیعتیں ہیں اور یہاں کی جو مخاصمتیں ہیں، وہ اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں 2023 میں. ان کو مطلب مجھے لگتا ہے، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ وہ نہیں رہیں گے جج. جس طرح حامد میر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک، مطلب یار جیو سے بڑا آپ کون سا ادارہ ہے پاکستان میں، وہ جو جی بڑی بات کر لیتا، خبر بھی دے دیتا ہے، وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا ایک چھوٹی سی تقریر کا. تو لہٰذا جو ہے عدلیہ یہ بوجھ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نہیں برداشت کر سکتی، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا. کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا انٹل انلیس کہ یہ معاشرہ کھڑا نہ ہو، لوگ نہ کھڑے ہوں. اور پھر پولیٹیکل پارٹیاں کس سے امید رکھیں؟ یہ پولیٹیکل پارٹیاں، حامد میر صاحب میرا خیال ہے کسی سے امید نہیں ہے ان کو بھی، اور نہ قاضی فائز عیسیٰ کو تھی، نہ یہ شوکت صدیقی صاحب کو ہوگی، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں تو عین وقت کے اوپر، وہ جو قیام کا وقت ہوتا ہے وہاں پر سجدے پہ چلے جاتی ہیں. وہ ایک شعر ہے نا اس طرح کا، وہ شعر میں پھر غلط پڑھ دوں گا پھر آپ مائنڈ کریں گے. تو ایک شعر ہے اسی طرح کا کہ وہ جب قیام کا وقت ہوتا ہے جو نادان ہوتے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ ترلا ڈال رہے ہیں. تو شوکت صدیقی صاحب، حامد میر صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ غنیمت تو ہیں، لیکن یہ ملک اور اس ملک کی جو آب و ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے سازگار نہیں ہے. شوکت صدیقی صاحب کو، ان کو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو رول کے مل گیا انصاف، وہ پتہ نہیں وہ کتنی دیر قائم رہتا ہے، وہ جو ان کو انصاف ملا ہے وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن شوکت جو صدیقی صاحب ہیں، ان کو انصاف مل جائے بڑا محال ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو کاغذ پہ لکھ کے وہ بات کچھ کی تھی، یہ تو انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی. تو تقریر تو برداشت نہیں ہوگی، تو بغاوت تو برداشت نہیں ہوگی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، جہاں یہ ہوں جہانگیر ترین امی آن لگا سی منہ دے فرما بردار بچہ یار، یا پھر حامد میر صاحب ہوں، یا پھر شوکت صدیقی صاحب ہوں، بس سمپل سا کام کریں کہ تکیے کے نیچے سر کے اوپر سر رکھیں اور سو جائیں، اور یہ ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں. نہیں تو پھر پاگلوں کے لیے تو پھر یہ مطلب کوئی جگہ نہیں ہے رہنے والی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.